बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैवी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 27 अगस्त है, जुमेरात का दिन, पहला वीलॉग है और बड़ी अहम किस्म की खबरें जो इस वक्त आ रही हैं। एक तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्यों इतना अहम हो गया है। एक तो सिस्टम का सॉफ्टवेयर उड़ता जा रहा है। 27 सितंबर से पहले जो बड़े बड़े बुत गिरने की तैयारी, एस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में क्यों खलबली मची है। फील्ड मार्शल को नए इख्तियारात मिलते ही तकरीबन 12 से 20 जर्नेलों को घर भेजने की तैयारियां, उखाड़ पुछाड़ का पूरा इस वक्त स्ट्रक्चर खतरे में पड़ा हुआ है। सारे मामलात आपके सामने रखता हूँ। खान को क्या क्या ऑफरें की जा रही हैं, तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट की नई दरख्वास्त भी आ रही है। अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन भी है, सियासी मुलाकातें होंगी या नहीं, मनाने के लिए जो दो नए लोगों को नया टारगेट जो दिया गया है। सेहत पर एक तरफ इमरान खान की इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ के वकला मैदान में, CNN समेत बड़े इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की करप्शन और कब्जा माफिया की कहानी अब औलादों की औलादों तक आगे जा रही है। जुनैद सफदर एक तरफ शुगर मिल पर कब्जा है, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में इन्होंने आज क्या कर दिया वो भी आपको बताता हूँ। और फील्ड मार्शल को खतूत लिखे जा रहे हैं। सरहद यूनिवर्सिटी का मामला ठंडा नहीं हो रहा। कर्नल की बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी है वो तलबा तालबात को निकालने की खबरें भी हैं। वहाँ कश्मीर में इस वक्त 26 नवंबर की तर्ज पर खूनी ऑपरेशन की तैयारियाँ, रेंजर्स की हलाकत का एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है। रात पर वहाँ ऑपरेशन और फायरिंग के मामलात हैं, जलाओ घिराओ। और इसके अलावा जो नया वज़ीर आज़म कश्मीर का वो कौन है। ईरान के आज सबसे बड़ी खबर जो जोहरी टेक्नोलॉजी की बड़ी कामयाबी, 4 नए निज़ाम सरकारी टीवी पर बाकायदा लाइव कवरेज में आज ईरान ने दिखा के थरथली मचा दी है। अबनाए हरमज़ इस वक्त अरब जहाज़ों के लिए जहन्नुम बना। कुवैत के 2 जहाज़ मजीद तबाह हुए और अमेरिका में इस जंग को ख़त्म करने के लिए एटमी हमले की इंतहाई अहम मालूमात। कतर का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी ईरान पहुँचे हुए, पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं एटमी हमलों के ख़तरे के। रूस के साथ जो नेटो के ममालिक पर हमले का खतरा भी है। ट्रंप के मिन्नत तरले भी हैं। और सुहेल अफरीदी की अभी खान तर्ज पर एक तकरीर, ईरान के एटमी प्रोग्राम और एटमी हथियारों की हमायत का ऐलान है। ये भी अहम मामला है। और हिंदुस्तान भी इस वक्त जो अरबों डॉलर्स की असल मुआशी गेम अरब ममालिक से जीत गया है, उनके साथ मिलकर जहां हम भंगड़े डालते रहे दिफाई मुआहदों पर, वो भी आपको तफसील बताता हूँ। सबसे पहले ईरान ने आज जो अबनाए हरमज़ में कुवैत के 2 शिपों को निशाना बनाया जो निकलने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर अबनाए हरमज़ में बाकी अमेरिका के मिन्नत तरा करने वाले भेजने वाले जहाज़ सारे रोके। इन 48 घंटों में अभी अमेरिकी पॉलिसी जो अब एक 2 धारी तलवार नज़र आ रही है, उसकी असल वजह है कि ईरान ने न्यूक्लियर फ्यूजन जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, उसकी बाकायदा अपने सरकारी टीवी पर 3 स्मार्ट सिस्टम जो न्यूक्लियर के लिए तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल, उसके साथ सनती आलात की ये टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, यूरेनियम अफसूदगी की। और ये एटम बम बनाने की बराह रास्त इस्तेमाल होने वाली पहली ऐसी शहादत नजर आई है जो बज़ाहिर सिविलियन तवानाई का जरिया है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप की बमबारी ईरान के न्यूक्लियर जोहरी तनसीबात पर असर नहीं डाल सकी। ये ईरान का नफसियाती बर्तरी का सबूत भी है। और ट्रंप का वो बयानिया कि मैंने ईरान के एटमी हथियारों से न रोक दिया, वो अब तबाह हो चुका है। अब मामला इस हद तक पहुँच चुका है कि एक तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि ईरान पर नए हमलों की कोई तैयारी नहीं, पाबंदियाँ, नाकाबंदी और अबनाए हरमज़ की खुलवाने की कोशिश करेंगे। CIA का डायरेक्टर जो मॉस्को गया, इसकी वहाँ नेटो के किसी भी रुकन मुल्क पर हमले के लिए न्यूटन को रोकने की कोशिश थी कि अबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए ईरान को मनाया जाए, क्योंकि ओमान के साथ आर्जी मुआहदा हो चुका है। और ईरान को ये कहा गया कि मुकम्मल जंग ख़त्म होने से पहले आप किसी तरह अबनाए हरमज़ खोल दें। लेकिन ये दौरा इंतहाई अहम था जिस पर रूस ने इनकार किया है। और अब ये मामला जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के जो मिड टर्म के इलेक्शन है नवंबर में, ये नवंबर तक जंग बंदी जो अभी एक तरफ यूक्रेन पर दबाव डाल के ताकि रूस पर जो हो रहे हमले वो भी रोके जाएं और ईरान पर फैसला कुन हमला किया जाए। कतर का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसीलिए ईरान के इंतहाई अहम दौरा कर रहे हैं कि ये इस बात की आपको पता निशानी है, क्योंकि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक फाइनेंशियल टाइम्स में पूरा आर्टिकल लिखा है कि जंग का वो मरहला शुरू हो गया है कि जिसमें एक तरफ ट्रंप का इक़्तिदार, दूसरी तरफ 83 साल की जो जंग अजीम के बाद जो सुपर पावर बनने का एक मिथ था वो दाव पर लगा हुआ है। मिडल ईस्ट के 15 ममालिक हैं, अमरीकी अड्डे हैं, तेल की दौलत है, खित्ते में बालादस्ती है और सबसे बढ़कर चीन के साथ जो जंग है, ये ईरान पर मुआशी पाबंदियां भी असल निशाना चीन था। अब अमेरिका की यूरोप में, नेटो पर, इत्तेहादियों पर, कनाडा में, लातीनी अमेरिका में फौजी असर रसूख और गलबा, ये सब कुछ इस वक्त मुश्किल में। ईरान की इस जंग में अमरीकी माहिरीन, सियासतदान, फौजी जर्नेल ये तस्लीम कर रहे हैं कि जंग तो हम हार चुके हैं, रास्ता हमारे पास नहीं है। 16 मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश हुई, बैकडोर में पाकिस्तान, कतर, ओमान, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस सबको इस्तेमाल किया। इकोनॉमिक D-Day पर मुकम्मल तजारती पाबंदियों का इस्तेमाल किया, लेकिन ना अबनाए हरमज़ खुली, ना ईरान की मईशत का खात्मा हुआ, बल्कि ईरान की मईशत क्यूबा की तरह इन पाबंदियों का फ़ायदा उठाते हुकूमत वहाँ मज़ीद मजबूत हुई। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने ऐसी पाबंदियाँ लगाई थी कि वहाँ अवाम जो है वो हुक्मरानों की मुखालिफ हो जाएगी। जब आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होगी, मुआशी पाबंदियाँ लगेंगी तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे।
لیکن اس کا نتیجہ نکلا کہ فیدل کاسترو 49 سال اقتدار میں رہا. 91 سال کی عمر میں بھی اٹھنے کے بعد اس کا بھائی راہل کاسترو کیوبا کا لیڈر بنا, اور یہی حال ایران میں بھی آپ کے سامنے سپریم لیڈر کے بعد. اب امریکہ کے لیے مسئلہ یہ کہ اس جنگ میں ایٹمی حملے کی جو کوشش ہے, ماضی میں 1943 میں بالکل اسی طرح جب امریکہ کے ساتھ سوویت یونین, برطانیہ, چین اور فرانس تھے, اور مقابلے میں جرمنی, جاپان اور اٹلی تھے, اس وقت بھی ڈے لینڈنگ کا یہ منصوبہ تھا. جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرایا گیا, جرمنی کی فوج اٹلی میں داخل ہوئی, اس کے بعد معاملہ بدلا. لیکن چین اور روس جو اس وقت سب سے بڑے کھلاڑی ہیں, اس دور میں امریکہ کے ساتھ تھے, آج ایران کے ساتھ ہے. یورپی یونین کے لوگ امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, عرب ممالک پارٹنر ضرور ہیں, لیکن وہ ایران کے جو بنائے ہوئے پراکسی نیٹ ورک ہے, حزب اللہ میں, یمن کے حوثیوں سے, عراق کی ملیشیا میں, فلسطین کی حماس سے, یہ مقابلہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اپنے پاس. پھر ابنائے ہرمز باب المندب بند ہونے کے بعد بھی ان کی معیشت مشکل میں ہے. تو ایٹم بم کے علاوہ امریکہ کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن مرحلہ جو وہ ستمبر, اکتوبر, نومبر میں ہے. اب یہ یا تو جنگ بندی ہونی ہے یا پھر امریکہ ایٹمی حملہ کرے گا. اس کے بعد ظاہر ہے پھر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے, اور اسی لیے یہ ساری دوڑیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں. اب اس میں جو نقصانات ہے ظاہر ہے وہ دنیا کب تک برداشت اور کتنا برداشت کر سکتے, یہ اسی کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ ستمبر, اکتوبر, نومبر یاد رکھیں صرف امریکہ اسرائیل کے حوالے سے نہیں, کیونکہ وہاں تو ٹرمپ اور نتن یاہو کا اقتدار ہے جس کے ساتھ ایران کی جنگ جڑی ہے, لیکن یہ پاکستان میں بھی اتنے ہی اہم ہے ستمبر, اکتوبر, نومبر میں, جس میں اب 3 بڑے معاملات شروع ہوئے ہیں. آپ اس میں دیکھیں, سب سے پہلے تو تحریک انصاف کا 27 ستمبر کو لانگ مارچ ہے, اور اس سے پہلے 16 ستمبر کی انہوں نے ڈیڈ لائن رکھی ہے توہین عدالت, عمران خان کی اسپتال منتقلی اور ان معاملات کو حل کرنا. یہ تاریخ ہے ان کی ڈیڈ لائن کہ اس سے پہلے ہم نے معاملہ حل کرنا, اور حل کرنا کیا ہے. اب اس میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں, اس میں ایک تو عمران خان کے ابھی جو انٹرنیشنل وکیل ہیں انسانی حقوق کے, جیرڈ کسنر, اس نے بھی یہ کنفرمیشن دی ہے کہ فارم 47 کی حکومت نے بھی کہا, رانا ثناء اللہ نے بھی کل اقرار کیا, پھر ادارے کے اندر سے بھی یہی سورسز کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک نقطے پر یہ معاملہ پھنسا ہوا, وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان سے ان جرائم کا اعتراف کروائیں جو انہوں نے نہیں کیے. یہ عمران خان کو نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے, علاج سے لے کر ملاقاتیں بند کرنے تک, کہ سارے معاملات اسی وجہ سے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان پبلک میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیں معافی کی اور 9 مئی کی رہائی کی, عمران خان کے لیے معاملات تیار. یہ 2 اہم شخصیات عمران خان کے پاس انہوں نے بھیجی ہیں کہ ادارہ تو معاملات کے لیے تیار ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگے, معاملہ حل ہو جائے گا. اور عمران خان نے تو وہی کیا ہوگا جو ہم نے پہلے بھی سنا ہے, وہ جوتی ضرور اتاری ہوگی اور آفر کرانے والا بھاگا ہوگا, جیسے ولی امین کا تھا. یعنی معاملات جو ہیں جو کہ تو ہیں, جہاں عمران خان اپنی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ وہ جرائم انہوں نے نہیں کیے, فالس فلیگ آپریشن تھا, وہ اس کو کبھی بھی نہیں مان سکتے. دوسری طرف ادارے کی طرف سے یہی ضد اور ہٹ درمی ہے, کہا جا رہا ہے کہ جب تک جنرل عاصم منیر ہیں یہ 9 مئی کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ ہر صورت میں معافی چاہتے ہیں. اب یہ دھمکیاں ملٹری کورٹ کی, سزائے موت کی بھی اسی لیے دی جا رہی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بیانیے کی طرح ہے, جس طرح ٹرمپ کی دھمکیاں کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن گراؤنڈ پر جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اس کی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں یہ کیوں بری طرح اتنے پھنسے ہوئے ہیں, کہ اس وقت ان کے جو اتحادی ہیں ان کے بھی تلوار انہوں نے بال سے باندھ کر لٹکائی ہوئی ہے. شہباز شریف کے اوپر جو توہین عدالت کا کیس ہے, اس میں اتنا لمبا ٹائم اسی لیے لیا گیا کہ صوبوں کی تقسیم 28ویں ترمیم پر تیار ہو جائے, ورنہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہی کیس ہے جو یوسف رضا گیلانی والا توہین عدالت کا تھا. شہباز شریف بڑے آرام سے مائنس ہو سکتا ہے, محسن نقوی آپ کو پتہ ہے پورا کھیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بھی اس وقت تاریخ کے پست ترین لیول پر ان کے ساتھ تعلقات میں ہے, اور خان کی مقبولیت اس وقت عروج میں. 79 سال کی تاریخ میں ایسا کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں جو خیبر پختونخوا اور پنجاب تو چھوڑیں, یہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے. اگر آپ نے عمران خان کی مقبولیت دیکھنی ہے تو بلوچستان, سندھ اور کشمیر میں جا کے دیکھیں. آپ سوچ نہیں سکتے, ان کے اپنے اداروں کی رپورٹس ہیں, ان کی اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ عمران خان وہاں پنجاب اور کے پی سے بھی زیادہ مقبول ہے. اور دوسری طرف پاکستان تاریخ کے بے خطرناک بحرانوں کا شکار, طاقت کا نظام کھوکھلا. بلوچستان میں بھی دیکھیں حالات, گوادر میں وہاں مقامی لوگوں سے گھر خالی کروائے جا رہے ہیں کہ بمباری ہونی ہے. کوئٹہ کے ساتھ زمینی رابطہ کٹا ہوا ہے اور پورا بلوچستان نو گو ایریا بنا ہوا ہے. اندرون بلوچستان میں پشتون ایریا اور بلوچ ایریا, وہاں کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا, مکمل طور پر بلوچستان بند ہے. تجارت کے لیے جو کنٹینرز ہیں وہ آپ کے سامنے روزانہ جلائے جاتے ہیں, اور 11 مقامات پر آپریشن ہو رہے ہیں. ایک طرف وہاں اب فوج بھی محفوظ نہیں, وہاں بختر بند گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کالعدم تنظیموں کی طرف سے اڑانے کی روز ویڈیو نظر آتی ہیں. خاران پر مکمل قبضہ ہے, چیک پوسٹیں بنی ہوئے ہیں. 25 اضلاع میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. تاجروں کے جو سامان سے لدی گاڑیاں جس طرح آگ لگتی ہے, مسلح افراد گولیاں مار کے لاشیں راستے میں پھینکتے ہیں. مستونگ میں, کھڑکوچا میں آپ دیکھیں وہاں بختر بند گاڑیاں جس طرح تباہ الٹی نظر آ رہی ہیں, ویڈیوز ہیں بہت ساری. ساراوان چوک پہ ایف سی کی چوکی کے حالات دیکھیں. سرکاری عمارتوں پر وہاں مسلح افراد کا قبضہ ہے جنہیں چھڑوانے کے لیے جھڑپیں جاری ہیں. پولیس تھانوں سے وہاں پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں, وہاں ان کے اپنے جھنڈے لگ رہے ہیں. اب یہی حال بلوچستان کے ساتھ
KP کا بھی ہے, جنوبی وزیرستان میں 4 مقامات پر شدید جھڑپیں ہیں. لداخ کے علاقے میں آپریشن ہوا ہے, وہاں ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے جی ہاں فتنۃ الخوارج ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور نمبرز آتے ہیں 12, 15, 18 جو بھی آپ دیکھتے ہیں. کورم ایجنسی میں ڈرون حملہ ہوا, فضائی بمباری ہوئی. جنوبی وزیرستان میں وانا کے علاقے میں وہاں فوج کے قافلے پر خطرناک حملہ ہوا. وہاں دیکھیں کالعدم تنظیموں نے ڈرون حملے اب شروع کر دیے. DI خان سے جو وزیرستان جانے والے فورسز کا قافلہ تھا اس میں 20 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات. کالعدم تنظیموں نے باقاعدہ پولیس تھانوں کے کواد کاپٹر سے اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. تو یہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. پھر آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں, وہاں ابھی مقبوضہ کشمیر میں تو ہمیں اللہ کی فوج جہاد کرتی ہوئی نظر آتی رہی. اب آزاد کشمیر میں بھی یہ جہاد ہو رہا ہے. راولہ کوٹ میں آپریشن کی اس وقت جواز کی مکمل تیاریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں, اور یہ بالکل اسی طرز پہ جس طرح تحریک انصاف کے خلاف 26 نومبر 3 رینجرز آپ کو پتا ہے ٹریفک حادثے میں وہ 26 نومبر اس کے بعد قتل عام ہوا. اب راولہ کوٹ میں ایک شہید ہونے والا سپاہی جو 26 نومبر 2024 کو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں, وہ تحریک انصاف کے جس طرح لوگوں پر ڈالا گیا اور آپریشن کیا گیا. اب یہاں پر جو کشمیر میں شہید ہونے والا, وہاں جموں کشمیر پولیس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ شاہ نواز نامی خیرپور سندھ سے یہ تعلق رکھنے والا رینجر کا اہلکار 2024 کا شہید 2026 میں دوبارہ شہید ہو گئے. اب آزاد کشمیر میں یعنی آپریشن اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ 88 دن ہو چکے ہیں, 88 دن, اور وہاں ہزاروں لوگ سڑکوں پر. معاملہ کسی طرف حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. ستمبر, اکتوبر, نومبر کو کیوں اسی لیے اہم کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف جہاں انٹرنیشنل تبدیلیوں میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا اداروں کے اندر انتہائی اہم مہینہ جو اہم ترین پوزیشنز ہیں, کور کمانڈرز کی جو کھیپ ہے جس نے جولائی 2026 میں ریٹائر ہونا تھا, اب ستمبر, اکتوبر, نومبر میں 10 سے 20 لوگوں کے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان 3 مہینوں میں فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کی جہاں رہائی ہوگی کس انداز میں ہوگی, شفا اسپتال, بنی گالہ عدالتوں میں, انٹرنیشنل دباؤ میں, یا کیا ہوگا, امریکہ کی طرف سے اشارہ کیا آئے گا, دوسرے ادارے کے اندر لوگ کیا کریں گے. ISPR نے ابھی ستمبر نومبر کی جو ریٹائرمنٹ لسٹ ہے وہ پبلک نہیں کی, لیکن یہ تازہ ترین جو ڈیفنس ایکٹ بھی بنایا گیا جس میں فیلڈ مارشل کا اختیار کو جسے چاہے روک لیں, جسے چاہے فارغ کریں, جسے چاہے بٹھا لیں, اٹھا لیں. یہ 18 سے 20 ترقیوں کا کور کمانڈرز کا معاملہ ہے کیونکہ ان کی جگہ جو نئے لوگ آئیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑی ری شفلنگ ہے, بہت بڑی ادارے میں اکھاڑ پچھاڑ ہے, عام معاملہ نہیں ہے. اس میں لاہور, پنڈی, پشاور, کوئٹہ, کراچی, ملتان, منگلہ یہ سب اہم کور ہیں. پھر DGI کا عہدہ ہے, چیئرمین NDMA کا عہدہ ہے, ایئر ڈیفنس کمانڈ کا عہدہ ہے, ملٹری سیکٹری انتہائی اہم عہدہ ہے. ابھی جو لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا 4 اسٹار جنرل بنے کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ, ان کے نیچے آپ کو پتا ہے DGI جنرل عاصم ملک چیئرمین, اس کے نیچے NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر تھا, جنرل فیاض حسین کور کمانڈر, نعمان زکریا کور کمانڈر, ایئر ڈیفنس کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں محمد ظفر, جنرل شاہد امتیاز ہیں جو ملٹری سیکٹری, پھر احسن گلریز ہیں کور کمانڈر ملتان. تو یہ سارے بہت سارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو سپر سیڈ ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے سپر سیڈ مطلب جو نیچے والوں کو جو ترقی ہے وہ پھر تیز ہوتی ہے سپر سیڈ کرنے سے. 6-7 لیفٹیننٹ جنرل سپر سیڈ ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں 18 سے 20 میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بننے کا موقع ملے گا. تو ان کا یا موجودہ عہدہ رہے گا یا محدود ہوگا. اب یہ انتہائی انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ اس سے کیریئر ختم ہو جاتا ہے. پھر نیچے سے جو لوگ نئی کھیپ آتی ہے, اب ایک کورس کے آپ دیکھیں نا 4-5 لوگ ہوں, ان میں سے 1-2 آگے آ جائیں تو پھر نیچے والا بیچ جو وہ تیزی سے چلتا ہے. اب یہ فیلڈ مارشل کے سارا قانون ہاتھ میں ہے, تو اب آپ ذرا خود ذہن میں سوچیں کہ لیفٹیننٹ جنرل کی جو ترقی نہ ہو, 4 اسٹار نہ ہو, تو رینک میں مدت 3 سال 4 سال ہوتی ہے. عمر کی روایتی حد 57-58 سال تھی, وہ اب قانون میں بدلی جا چکی ہے. تو اس دوران جو ادارے کا کنٹرول ہے یہی سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے. یہ اسی لیے فوراً یہ قانون پاس کیا ہے, لیکن سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ہر طرف بات شروع ہے. سسٹم کو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جس طرح ملٹری کے حوالے سے باتیں, جس طرح وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, بلکہ آپ اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں, عدالتیں جو ان کی ہیں, اڈیالہ جیل ان کی ہے, عمران خان کی رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھی, وہ عمران خان کے حق میں آئی. سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ ان کے ہیں, سپریم کورٹ میں اچانک حکم بھی ایسا آیا. میڈیا ان کا ہے, میڈیا میں سارا معاملہ ایسے شروع ہوا. نون لیگ ان کی ہے, ایاز صادق کہہ رہا ہے عدم اعتماد آنی ہے. پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے, وہ کورم نہیں چلنے دے رہی. تو یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ پھر خدائی مدد تو نہیں آتی. اب ستمبر, اکتوبر, نومبر کے مہینوں میں پھر یہی فیصلہ ہونا ہے. اب جنرل فیض کا جو معاملہ ہے ملٹری ٹرائل, اس کا بھی دیکھیں اچانک دوبارہ ذکر شروع کہ 9 مئی کے ابھی چالان پیش نہیں ہوئے ہیں کیونکہ اس میں فی الحال تو ٹاپ سٹی کیس ہے. انتظار صرف اس بات کا کہ یہ ٹرمپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, پھر یہ بھانمتی کے کنبے کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طرح جوڑنا ہے, کس طرح توڑنا ہے. کیونکہ تاریخ کی مشکل ترین صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں, اتنی صورتحال میں کہ اس نہج تک انہیں گرنا پڑ رہا ہے کہ یہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو, جمہوریت, مجھے کیوں نکالا ڈالا, کتنے نعرے لگائے. اب حالات ان کے یہ ہو چکے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں آپ دیکھیں کہ ہارا ہوا شخص بیرسٹر افتخار گیلانی
جو اپنی نشست ہار گیا اسے ٹیکنوکریٹ نشست پر ممبر بنا کر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نامزد کیا. مطلب یہ ان کے حالات ہو گئے کہ اپنی جماعت میں چاہے چوری کے ووٹ تھے، 1 تھے 2 تھے، انہیں بھی سائڈ پہ کیا گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب بے شرمی اور بغیرتی سے جس طرح 17 نشستوں پر شہباز شریف وزیر اعظم بنا، مریم نواز الیکشن ہاری بحث شرافت سے، وہ پنجاب کی ناجائز وزیر اعلیٰ بنی، تو قانون کے کھلواڑ کا انہیں مسئلہ نہیں ہے، انہیں مسئلہ صرف ادارے سے ہے. ابھی جنید صفدر کی جو آپ کو پتہ ہے ملوں پر قبضے کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں، بیٹوں کے بیٹے، یہ ملک کی اسی طرح اینٹ سے اینٹ بجائیے. ورنہ ان حالات میں جہاں یہ سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ تھا، ان کے پاس چانس تھا تجارتی معاہدہ کرنے کا ساتھ. یہاں جو گھنگرو باندھ کے ناچتے رہے، آپ ہندوستان نے دیکھیں کیا کارروائی ڈالی اس دوران کہ جی سی سی کے عرب ممالک کے ساتھ، جس میں سعودی عرب، عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، یہ سب شامل ہیں. تجارتی بلاک بنایا ہندوستان نے، آزادانہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا، تمام ٹیکسز ٹیرف معاف کروا رہے ہیں، اور اس میں 35% خام تیل اور 70% LNG. پھر جو $50 ارب کی فورن ریمیٹنس الگ، اور جو بھارت کے اندر منصوبے ہیں ریل اسٹیٹ کے، ٹیکنالوجی کے، ریٹیل کے، $180 ارب کے، جتنا پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے. پھر ادویات میں، زرعی اجناس میں، فرٹیلائزرز میں، جیولری میں، انجینئرنگ میں، IT میں، پیٹرو کیمیکلز میں، آپ نام لیں تمام سیکٹرز میں بھارت نے وہاں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی. وہ 4 کھرب امریکی ڈالر کی اس وقت مارکیٹ بن گئی، 15% ان کی GDP میں اضافہ ہو کہہ رہے ہیں. سرمایہ کاری وہاں $31 ارب امریکی آئی ہے، اور یہاں دفاعی معاہدہ کر کے فوج بھیج کے بھی ٹکا بھی نہیں ملا. ایک زندان بنا دیا جس میں وہ کرنل رانیاں لاتیں اٹھا رہے، مطلب لاتیں مار رہی ہیں، اور دوسری طرف معصوم بچے ہیں وہ زندہ جل رہے ہیں. اب بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، شہریوں کو ایسی لاکھوں قتل عام ہوا. افغانستان میں بھی ایسی 5 لاکھ لوگ مارے. ابھی کشمیر، بلوچستان، KP میں وہی تباہی ہے. بلکہ ابھی آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا محفل نعت تھی کل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے، درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں عورتوں، بچوں، بزرگوں پر جو تشدد ہوا، کھانا پکانے والا ابلتے ہوئے تیل میں گرا، 50% اس کا جسم جل گیا. یہ زبیر نیازی کو صرف گرفتار کرنے کے چکر میں اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں، انہوں نے 20 عورتوں کو گھروں میں تالے لگا کے محصور کیا تھا، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن. اور یہ ہو رہا ہے ظلم و ستم، جس پہ آپ تحریک انصاف کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، بلوچ، پختون، کشمیریوں کے ساتھ. اس پہ اللہ نے بڑا واضح طور پر قرآن میں ظالموں کا ذکر کیا ہے، سورہ سجدہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ ابراہیم میں. اس میں اللہ نے صاف کہا ہوا ہے جو ظلم کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر نہ سمجھے، وہ محض انہیں اس دن تک کی مہلت دے رہا ہے جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ جو پمس کا واقعہ ہوا ہے، یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، یقین کریں یہ اللہ کا وہ لفظ ہے اس پہ قرآن پاک میں، اپنے بدلہ اور انتقام کا، کہ ہم مجرموں اور ظالموں سے بدلہ لینے والے ہیں. یہ اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے. اس طرح انسانی جانیں اس طرح ضائع کرنی ہے، یہ اللہ کے ظلم اور انتقام سے بچیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خود اللہ نے کہا ہوا ہے. اب دیکھنا صرف یہ ختم ہونا کب ہے اور کس طرح ہونا ہے. اللہ اپنی قدرت پہ آپ کو پتہ ہے قادر ہے، اس نے کرنا کب ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ کرے گا ضرور، اس کا اپنا وعدہ ہے قرآن میں. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.